अरमगान को दोनों कंधों से थाम कर अपने सीने से पेंच लिया। तुम मेरे छोटे बेटे की तरह हो छोटे हान। तुम ज़गाम खान की ताकत भी हो और कमज़ोरी भी। तुमसे बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं। एक बाप भी शायद इतना अपने बेटे को नहीं समझता होगा जितना मैं तुम्हें समझता हूँ। तुम्हारे दिल और दिमाग में क्या चल रहा है बहुत अच्छे से वाकिफ़ हूँ मैं। न तुम्हारे जिस्म पर कोई आँच आने दूंगा और ना ही तुम्हारे दिल को किसी को तकलीफ पहुँचाने दूंगा। बस इस फैसले के अपने लाला को माफ़ कर देना। मैं बहुत जल्द सब ठीक कर दूंगा। अरमगान खान की पीठ थपथपाते हुए नर्म और पुरजोर लहजे में कहा तो अरमगान खान ने नफ़े में सर हिलाते ज़गाम खान को अपने सामने करते हुए कहा, ना लाला, ये बात दोबारा मत कीजिएगा। आप पर तो अरमगान खान खुद को वार दे। ये तो एक फैसला ही किया है आपने। माफ़ी मांगकर मुझे मेरी नज़रों में मत गिराइए। आप चलिए, मैं बस आ रहा हूँ। और यह बात हमेशा याद रखिएगा, अरमगान खान को खुद से ज़्यादा अपने बड़े भाई पर यकीन है और ये यकीन दुनिया की कोई ताकत नहीं तोड़ सकती। अरमगान खान के मजबूत लहजे में दिए गए मान पर ज़गाम खान को अपना सेरू खून बढ़ता हुआ महसूस हुआ। अगर ज़गाम खान ने अरमगान खान को बेटू की तरह पाला है और उससे औलाद की तरह चाहा था, तो अरमगान खान ने भी ज़गाम खान को बाप की तरह इज्जत और मान दिया था। एक जान मानता था तो दूसरा उस पर काम वारने को भी हर पल तैयार रहता था। और फिर शाम में आयस नौकाहा को हवेली लाया तो ज़गाम और आयस की मौजूदगी में अरमगान और परवत शाह का निकाह पढ़वा दिया गया था। हाल कमरे का दरवाज़ा दार से खुला तो ज़गाम खान ने गर्दन मोड़ कर बेजान मुकद्दस अकीदत शाह की जानब देखा। डार्क ब्लू कोट को उतार कर सोफे पर फेंका हुआ था। वाइट शर्ट के आसीने को कोहनी तक फोल्ड किए, शर्ट के पहले दो पन्नों को खुला छोड़े, ड्रेसिंग टेबल की सतह पर दोनों हाथ जमाए आगे को झुके, सफ़ेद पेशानी पर बेतरतीबी से बिखरे चॉकलेट ब्राउन बाल, सुरख वहशत लिए नीली गहरी आंखें मूछों तले सहती में आपस में पेवस्त अनाबी, होंठ सतमा मगरूर नाक, यूनानी देवताओं सा हुस्न ये वो किसी का भी ईमान डगमगा सकता था। वह इस कदर पुरकशिश का था कि अकीदत को कभी कभी लगता कि वो सिर्फ अपनी नज़रों से उसे जेर करके खुद में हमेशा के लिए कैद कर लेगा। वो हुस्न परस्त तो ना थी, मगर ज़गाम खान को देख वो हमेशा अपनी धड़कनों पर से एहतियात को बैठती थी। अपने पीछे दरवाज़ा दार से बंद करते हुए एक लम्हे में ज़गाम खान के करीब पहुंची। ये तुमने नहीं ना किया ज़गाम, ये सब उस सब के पीछे तुम्हारी माँ है ना। मुझे पता है तुम मेरे साथ धोखा नहीं कर सकते। तुम अपनी अकीदत, अपनी बीवी को कभी धोखा नहीं दे सकते। कहो कि बाहर जो भी था वो सब झूठ था। कहो ना डैमिट कि वो सब झूठ था, वैसा कुछ नहीं। पलवशा सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई की है। कहो ना ज़गाम कि तुमने मुझे धोखा नहीं दिया। ज़गाम खान के दोनों हाथ ड्रेसिंग टेबल की सतह से हटाकर अपने हाथों में थामते ज़गाम खान के सामने खड़े होते हज़ियानी अंदाज में चलाते हुए कहा तो ज़गाम खान ने मुँह झलकाती नज़रों से अकीदत को देखते अपने हाथ अकीदत के हाथों से छुड़वा कर अकीदत की कमर के गिर्द हसार बांध कर उसे खुद में बेचा। तुम्हारी आंखों से एक भी आंसू बहा तो मैं हशर बर्पा कर दूंगा यहाँ। परवत शाह नहीं पसंद करते थे हदाय को। उसकी मर्जी अरमगान था कि मेरी या माँ की नहीं, परवत शाह की मर्जी मर्जी थी। अब तुम भी इस हकीकत को कबूल कर लो, जो जैसा हो रहा है उसे होने दो। तुम सिर्फ मुझ पर और हमारे रिश्ते पर ध्यान दो। अकीदत की बेशकीनी से भरी नम आंखों में अपनी सुरह अंगारा होती नीली आंखें गाढ़े सर्द लहजे में कहते अपने सुलगते होंठ अकीदत के माथे पर सब्त किए तो ज़गाम के होंठों के सुलगते लम्स को महसूस करके अकीदत का सख्ता टूटा। बेयकीनी से ज़गाम खान को देखते अपने दोनों हाथ ज़गाम खान के सीने पर रखते नफ़ी में सहलाते ज़गाम खान को खुद से दूर किया। झूठ, मैं मान ही नहीं सकती ज़गाम खान कि तुम मेरे साथ ऐसा कर सकते हो। अगर ये सच में बलवशा की मर्जी होती तो तुम मुझे बताते, मुझसे शेयर करते, ना कि यूं छुप छुपा कर निकाह कर देते। ये सारा ड्रामा तुम्हारी नफसाती माँ का किया कराया है। उसी ही दूसरों की खुशियाँ अभी अकीदत सर्द लहजे में अपनी बात मुकम्मल करती कि ज़गाम खान ने दो कदम के फासले को समेत अकीदत के बाजू को अपनी आहनी गिरफ्त में लिया। जस्ट शट अप अकीदत, एक लफ्ज़ और नहीं, माँ है वो मेरी। बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूँगा। ज़गाम खान ने दबे दबे लहजे में गला कर कहा तो अकीदत के होंठों पर तलख मुस्कुराहट रेंगी, जिसे देख ज़गाम खान ने सर्दी से अपने जबड़े बेंच नफ़ी में हथार हलाते होंठों पर दिल जला देने वाली मुस्कुराहट सजाए आग उगलती आंखों से ज़गाम खान को दिखा। वो माँ है तो मैं बीवी हूँ ज़गाम खान।
مجھے بدتمیزی پر ٹوک رہے ہو تو جا کر اپنی ماں کو گناہوں سے روکو۔ تم نے پہلے بھی مجھے دھتکارا تھا اور وہ دھتکار آج بھی میرے لیے ایک ناسور کی طرح ہے۔ میں نے تم سے کھیل بھی کھیلا تو تمہیں دھوکہ نہیں دیا۔ زرگام، شوہر ہو میرے، اپنی راضی کا جیسے مرضی اظہار کرو، مگر میں نے اس کھیل میں کسی دوسرے کو نہیں گھسیٹا، مگر تم نے تو میرے بھائی سے اس کی محبت ہی چھین لی۔ میں جانتی ہوں کہ تمہارا نہیں تمہاری ماں کا فیصلہ ہے، مگر یہ بات جو تم نے کی نا، تم بھی میرے مجرم ہو۔ جو شخص سچ یا حق کے لیے آواز نہ اٹھا سکے وہ شخص عقیدہ شاہ کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ تم دنیا داری اور رشتے نبھاؤ۔ سچ جانتے ہوئے بھی آنکھوں پر پٹی باندھ کر بیٹھے رہو، مگر مجھ سے کوئی رشتہ رکھنے کی ضرورت نہیں۔ سرد اور سپاٹ لہجے میں کہتے زگام ہاتھ کے اپنے جانب بڑھتے ہاتھوں کو جھٹکتے تلخی سے مسکراتے پلٹ کر جانا چاہا تو زگام ہاتھ نے جبری بینچ کا سورا انگارہ ہوتی آنکھوں سے عقیدت شاہ کی پشت کو دیکھا۔ اس سے پہلے عقیدت بڑھ جاتی کہ زگام ہاتھ نے آگے بڑھ کر عقیدت کا بازو تھامتے جھٹکے سے رخ اپنی جانب کیا۔ حالات جو بھی ہو عقیدت، کوئی مرے یا جیے مجھے پرواہ نہیں، تم بیوی ہو میری اور تمہیں تا حیات میری ہی رہنا ہے۔ یہ بھول ہے تمہاری کہ ہدایت اور پرورش شاہ کا رشتہ ٹوٹنے کی وجہ سے میں اپنا رشتہ توڑ دوں گا؟ اپنی محبت اپنی بیوی کو کسی کے ملنے یا بچھڑنے کی نظر نہیں کر سکتا میں۔ بار میں جائیں سب، تم کان کھول کر سن لو، اگر ایک قدم بھی کمرے سے باہر رکھا تو ٹانگیں توڑ کر یہی بستر پر ڈال دوں گا۔ غصہ ہے یا ناراضگی، یہی میرے سامنے رہ کر اس کا اظہار کرو، مگر میں تمہیں بالکل اجازت نہیں دیتا تم ہمارے رشتے کو کسی اور کی وجہ سے خراب کرو۔ اپنا بایاں بازو عقیدت کی کمر کے گرد لپیٹتے جبکہ دائیں بازو کو گردن کے گرد لپیٹ کر عقیدت کے بالوں کو اپنی مٹھی میں دبوچے عقیدت کے سرخ پڑتے چہرے پر جھک کر ایک ایک لفظ چبا کر کہا تو عقیدت نے نفی میں سا ہلا کر زگام ہان کو دیکھا۔ کون سا رشتہ زگام؟ کون سی بیوی اور کہاں کی محبت؟ جب تم میرے بھائی سے اس کی محبت چھین سکتے ہو تو کیا میں تم سے تمہاری محبت نہیں چھین سکتی؟ تم سے تمہاری محبت کو چھیننے کے لیے اب اگر مجھے اپنے وجود کو آگ لگا کر راکھ بھی کرنا پڑا تو مجھے رتی برابر بھی فرق نہیں پڑے گا، بلکہ میری کوشش ہوگی کہ زیغام ہن تمہارے نصیب میں میری راکھ میں نہ آئے۔ میں نے کبھی تمہیں غلط نہیں سمجھا، میں تمہیں غلط سمجھ سکی ہی نہیں تھی۔ مجھے تم پر یقین تھا کہ تم مجھے کبھی دھوکہ نہیں دو گے، مگر تم نے میرا بھروسہ توڑ دیا۔ جب محبت میرے بھائی کا نصیب نہیں تو پھر کیسے محبت پرور شاہان کے بھائی کا نصیب ہو سکتی ہے؟ اگر اس کی پسند میرا بھائی نہیں تو عقیدت شاہ سوچ بھی کیسے سکتی ہے کہ زیغام ہن کو اگر وہ ساری عمر میرے بھائی سے منسوب رہ کر کسی اور کے بارے میں خواب سجا سکتی ہے تو پھر کس کی مجال ہے کہ وہ عقیدت شاہ کے خوابوں میں رکاوٹ بنے؟ اب ایسا ہے تو ایسا ہی صحیح، تمہاری بہن کو اس کی پسند مبارک، اور میں بہت جلد اپنی پسند زیغام ہن کی نیلی سمندر سے گہری آنکھوں میں اپنی سبز نگینوں جیسے غصے کی زیادتی سے سرح پڑتی آنکھوں کو گاڑے سرد سپاٹ لہجے میں بات مکمل کرتی کہ اس سے پہلے زیغام ہن نے پلٹ کر گلاس ٹیبل کو اٹھا کر سامنے ڈریسنگ ٹیبل پر مارا کہ دھماکے دار تیز آواز پر عقیدت کو اپنے کانوں کے پردے پھٹتے محسوس ہوئے۔ اپنے کانوں پر ہاتھ کے نیچے کو جھکتے عقیدت نے سختی سے اپنی آنکھیں میچی، مگر اگلے ہی لمحے خود کو زیغام ہن کے ساتھ ہزار میں پا کر عقیدت کو اپنی روح فنا ہوتی محسوس ہوئی۔ عقیدت کے بالوں پر سیٹ کیے گئے نیٹ کے دوپٹے کو اتار کر زمین پر اچھالتے ایک ہی جھٹکے میں عقیدت کو اپنی باہوں میں اٹھاتے بیڈ کی جانب قدم بڑھائے۔ خود کو ہوا میں محسوس کر کے عقیدت نے آنکھیں کھولی تو حیرت کی زیادتی سے عقیدت کی زبان تالوں سے چپا گئی۔ کمرے میں ٹوٹے ہوئے ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے اور گلاس ٹیبل کے شیشے دور دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ بہت شوق ہو رہا ہے مجھ سے جدا ہونے کا، بھائی کے لیے اپنی محبت سے مکرنے کا، اس وجود کو آگ لگا کر راکھ کرنے کا۔ تم مت بھولو عقیدت، بیوی سر سے لے کر پاؤں تک تم میری ملکیت ہو، تمہاری راکھ کیا پور پور پر میرا حق ہے۔ کیا کہہ رہی تھی؟ خاں کی بیوی؟ بیوی نہ مانو اب اس کمرے سے تم تب ہی باہر نکلو گی جب میرا وارث تمہاری کوکھ میں ہوگا، پھر کہہ کر پتہ نہ کہاں کا باپ اور کون باپ، چمڑی نہ ادے دی تو نام بدل دینا میرا۔ میں بھی دیکھتا ہوں کس میں ہے اتنی جرت کہ وہ زیغام ہن سے اس کی محبت چھین لے۔ تم تو اپنے نام سے میرے نام کو جدا نہیں کر سکتی عقیدت زیغام ہن، اور آج جب میں تمہارے وجود کی گہرائیوں سے رخ میں اتر کر اپنی چھاپ چھوڑوں گا تو کیسے اپنے وجود سے میری شدتوں کو مٹاؤ گی، کیسے میرے لمس کو جھٹلاؤ گی؟ عقیدت کو بیڈ پر پٹکنے کے انداز میں لٹاتے اپنی شرٹ ایک ہی جھٹکے میں اتار کر دور اچھالی۔ سرد نظروں سے عقیدت کو دیکھتے بنا عقیدت کو سمجھنے کا موقع دیا، اس پر جھک کر
عقیدت کے دونوں ہاتھوں کو اپنی سخت گرفت میں لے کر بیٹھ کے اوپر پن کرتے عقیدت کے چہرے پر اپنی گرم جلسا دینے والی سانسوں کی تپش چھوڑتے وغیرہ کر کہا تو عقیدت نے بے ساہتا نفی میں سہلاتے زرگامہان کی ہوں جلکاتی آنکھوں میں دیکھا۔ تم نے کیا سوچ کر یہ بکواس کی ہے؟ دل تو کڑ ہے سچ میں، تمہارے اس قیامت ہے سراپے کو آگ لگا دو۔ کسی کو پسند تو دور کی بات، میرے علاوہ کسی کی طرف نگاہ اٹھا کر تو دکھاؤ۔ یہ تمہاری جو خوبصورتی نگینوں جیسی آنکھیں ہیں نا، انہیں بینائی سے محروم کرنے میں مجھے سیکنڈ نہیں لگے گا۔ دبے دبے لہجے میں غرا کا کہتا عقیدت کے گال پر جھک کر اپنے دانت گاڑے تو تکلیف سے عقیدت کے ہونٹوں سے بے سہاتا سسکی نکلی۔ اپنے دونوں ہاتھ زرگامہان کے کندھے پر رکھ کر زرگام کو خود سے دور کرنے کی کوشش کی، جس پر زرگامہان نے اپنے وجود کا سارا بوجھ عقیدت پر ڈالتے عقیدت کے ہاتھ کی انگلیوں میں زبردستی اپنی انگلیاں الجھائے۔ پیچھے ہٹو موٹے ہاتھ، میرا سانس بند ہو جائے گا، پیچھے ہٹو ورنہ میں ناک توڑ دوں گی تمہارا۔ زرگامہان کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ چھڑوا کر اپنے ہاتھ آزاد کروا کر زرگامہان کے کندھے کو اپنے ناخنوں سے نوچتے دبے دبے لہجے میں چلا کر کہا تو زرگامہان نے کندھوں پر ہوتی جلن و تکلیف پر لب بھیج کر عقیدت شاہ کے سوئے پڑتے چہرے کو دیکھا۔ ہٹو پیچھے، مجھے جانا ہے زرگام۔ زرگامہان کی خاموش نظریں اپنے چہرے پر محسوس کر کے نظروں کا رخ بدلتے مطلب لہجے میں کہا تو زرگامہان نے جھکا شدت بڑا لمس عقیدت کے ہونٹوں پر چھوڑتے عقیدت کو خود میں بیچ لیا۔ عقیدت زرگامہان میں اتنا غصہ ہے کہ وہ مجھے تکلیف پہنچا سکے، اور کہاں جانا ہے زرگامہان کی جان نے؟ عقیدت کے چہرے پر جا بجا اپنے ہونٹوں کا لمس چھوڑتے بوجھل لہجے میں سرگوشی کی تو عقیدت کی آنکھوں سے آنسو لڑیوں کی صورت میں بہتے چہرے کو بھگونے لگے۔ روم کی بوجھل فضا میں عقیدت کی سسکی گونجی تو زرگامہان نے تڑپ کر چہرہ اٹھا کر عقیدت کو دیکھا۔ عقیدت کیوں رو رہی ہو یار؟ میں بس ڈرا رہا تھا تمہیں، بٹ آئی سویر میرے ڈرانے کا بھی ہرگز یہ مطلب نہیں تھا کہ تم رونے لگ جاؤ، میں بس یہ چاہتا تھا کہ تم دور جانے کی بات مت کرو۔ عقیدت کے چہرے ہاتھوں کے پیالے میں بڑھتے لہجے میں تڑپ کے کہا تو عقیدت نے اپنی سرخ متورم آنکھوں سے زرگامہان کی نیلی آنکھوں میں دیکھتے اپنے دونوں ہاتھ زرگامہان کے کندھوں کے گرد پھیلا کر زرگامہان کو خود پر جھکایا۔ تم نے حد غلط کیا زرگام، میرا بھائی، میں نے خود سے وعدہ کیا تک پرورش شاہ میرے بھائی کی رہے گی، اب میں خود سے کیسے نظریں ملاؤں گی؟ میں تمہیں معاف نہیں کروں گی، سمجھے؟ جان لے لوں گی تمہاری۔ زرگامہان کی گردن کے گرد بازو لپیٹے نم لہجے میں کہا تو زرگامہان نے تڑپ کر عقیدت کے گرد حصار مضبوط کرتے اسے اپنے سینے میں چھپا لیا، جس پر عقیدت کی مدھم سسکیاں زرگامہان کے سینے میں دب گئی۔ تھوڑی دیر بعد عقیدت کی سسکیاں تھمی تو زرگامہان نے نرمی سے عقیدت کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام کر سامنے کیا، جبکہ اپنی بے بسی اور رونے پر عقیدت کو جی بھر کر شرمندگی محسوس ہوئی۔ اہانت کے احساس سے چہرہ ہوں جھلکانے جیسے ہو گیا۔ جس سے لڑ رہی تھی، جس سے شکوے تھے، جس سے گناہ گار کہہ رہی تھی، اب اسی کے سینے سے لگی اپنے بھائی کی تکلیف پر رو رہی تھی۔ عقیدت میری طرف دیکھو، میں کچھ بھی نہیں ہوں، نہ دشمن نہ کوئی غیر، میں بس تمہارا شوہر ہوں، دیوانہ شوہر۔ جانتا ہوں غلط ہو گیا، مگر آئی پرامس سب ٹھیک بھی کر دوں گا۔ بس تم آج کے بعد کبھی رو گی نہیں، سمجھی؟ تمہارے رونے سے اس ہاتھ کو یہاں تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ عقیدت کے آنسو کو اپنی انگلی کو پوروں سے صاف کرتے آخر میں عقیدت کا ہاتھ تھام کر اپنے دل کے مقابلہ رکھتے ہوئے کہا تو عقیدت نے سامنے کے انداز میں سہلا کر نظر زرگامہان کے گلے کی ہڈی پر ٹکا دی۔ میرا بھائی زرگام، وہ بہت محبت کرتا ہے پلوش شاہ سے، میں کیا کہوں گی اسے، کیسے بتاؤں گی؟ نظریں زرگامہان کے کندھے پر دیے کہ اپنے زہوں پر ٹکائے مدھم لہجے میں سبسار کیا تو زرگامہان کے نابی ہونٹوں پر مسکراہٹ رنگ گئی۔ عقیدت کے دونوں ہاتھ تھام کر اپنے گردن کے گرد لپیٹتے عقیدت کی گردن میں چہرہ چھپا کر گہری سانس بھرتے عقیدت کو شدت سے خود میں بیچ لیا۔ کچھ نہیں ہوگا میرے ہوتے، کسی میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ زرگامہان کی بیوی سے سوال کر سکے۔ عقیدت زرگامہان کسی کو جواب دے نہیں ہے، پھر سامنے والا کوئی بھی ہو۔ عقیدت کے بل میں اپنی انگلیاں الجھا کر جڑوں کو سہلاتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں کہا تو عقیدت نے زرگامہان کی نیلی آنکھوں میں دیکھتے ایک بار پھر زرگامہان کو خود سے پیچھے کیا تو زرگامہان دائیں جانب بڑھ عقیدت کے برابر لیٹ گیا۔ آج پلوشہ کو ارمغان خان کے نام کہا دیا، اچھی تو تمہاری ماں کو میں بھی نہیں لگتی، کل کو تمہیں کہے گی کہ کسی اور لڑکی سے نکاح کر لو تو کیا تب بھی سر جھکائے خاموشی سے نکاح کر لو گے؟
ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھتے چپتے لہجے میں کہا تو عقیدت کے لہجے میں جلن اور کھو دینے کا احساس محسوس کر کے زغام خان کے ہونٹوں پر تبسم بکھر گیا۔ ماں ہے پھر وہ میری، اور ماں کا حکم تو سر آنکھوں پر، لیکن دوسری شادی سے پہلے اپنی پہلی بیوی سے تو اپنا حق لے لوں۔ پہلے فاصلے کو سمیٹنے دو یار مجھے، پھر دوسرے کے بارے میں سوچوں گا۔ پیچھے سے عقیدت کو اپنے حصار میں لیتے عقیدت کی دودھیائی کمر پر جہاں بجاں اپنے لب رکھتے گمبھیر لہجے میں سرگوشی کی تو مگر زغام خان کے لفظوں سے عقیدت کو اپنے تن بدن میں آگ لگتی محسوس ہوئی۔ میں تمہارا قتل کر دوں گی زغام چھوڑے انسان، ہٹو پیچھے۔ زغام خان کے حصار میں بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپتے ہوئے چلا کر کہا، جس پر زغام خان اپنی شدتوں میں اضافہ کرتے عقیدت کو خود میں ساتھی سے قید کر کے کہا۔ عقیدت نے اپنی بائیں کوہنی زغام خان کے پیٹ میں ماری تو زغام خان کی گرفت ہلکی ہوئی تو عقیدت جھٹکے سے حصار توڑتے اٹھ کر سامنے کھڑی ہوئی، جس پر زغام خان نے گہری استحقاق بڑی خمار آلودہ نظروں سے عقیدت کے خوش رباس بکھرے سراپے کو دیکھا۔ گلا ٹپ ہونے کی وجہ سے دونوں کندھوں سے سرک چکا تھا، گولڈن گنے بال کمر اور کندھوں کے گرد بکھرے ہوئے۔ چاند سا خوبصورت چہرہ بالوں کی آوارہ لٹوں میں چھپا ہوا تھا، جبکہ زغام خان کی لو دیتی نظروں سے گھبرا کر عقیدت نے نظروں کا زاویہ پھیرنے کی کوشش کی، مگر نظریں بے اختیار ہوتے زغام خان کے وجیہہ چہرے سے سرکتی گردن سے ہوتی مضبوط چوڑے سینے پر آن ٹھہری۔ سکس پیکس کو دیکھ عقیدت کو اپنے گلے میں گلٹی سے ابھر کر معدوم ہوتی محسوس ہوئی۔ تم نے جو بھی بکواس کی، چاہے وہ غصے میں تھی یا نفرت میں، مگر میں نے جو بھی کہا وہ سچ تھا عقیدت۔ آج میں ہم دونوں کے درمیان ان سبھی فاصلوں کو مٹانا چاہتا ہوں، تمہیں مکمل طور پر اپنا بنا لینا چاہتا ہوں، تمہاری واپسی کی ساری راہوں کو اپنی قربت میں قید کر دینا چاہتا ہوں۔ تم سے اجازت نہیں مانگوں گا کیونکہ تمہارا نکاح کے لیے حامی بننا میرے ساتھ اس رشتے کو ہر طرح سے آگے بڑھانے کے لیے حامی بڑھانا ہی تھا۔ مجھے صرف تمہارا ساتھ چاہیے، احتجاج یا مزاحمت نہیں، ورنہ انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ عقیدت کی بیوٹی بون پر اپنی انگلی ٹیس کرتے سرد لہجے میں کہا تو زغام خان کے سلگتے ہاتھوں کے لمس اور سرد الفاظ عقیدت کو اپنے رگوں پہ میں سرد لہلے سرایت کرتی محسوس ہوئی۔ عقیدت کے بالوں کو اپنی سخت گرفت میں لیتے عقیدت کا چہرہ اپنے روبرو کیا، خاموش نظروں سے عقیدت کے خون جھلکاتے چہرے کو گہری معنی خیز نظروں سے دیکھتے ابھی زغام خان جھکا اپنے تشنہ لب عقیدت کے ہونٹوں پر رکھتا کہ باہر سے آتی فائرنگ کی آواز سن زغام خان نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔